इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों सालों से अमन व आशती के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते चले आए हैं। और अगर इस मुल्क में आज प्यार है, इस मुल्क में मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, तो ये सदका है ख्वाजगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। आज भी संविधान में जिसको सबसे अहम नुक्ता कहा जाता है और इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया में पहचान की जो वजह बनी हुई है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी अनेकता में एकता है। और ये कहा जाता है कि ये मुल्क जो है सैकड़ों ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रंगों नस्लों के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क में जो तहजीब है, इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में बहुत माना खेज़ है। और इस तरह की तस्वीरें हमें दुनिया के दूसरे ममालिक में दिखाई नहीं देती। तो अगर ये खूबसूरत तहजीब जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कह रहे हैं, जिसको हमारे संविधान में भी बड़ी अहमियत दी गई, तो इस तहजीब की बुनियाद अगर इस मुल्क में किसी ने रखी है तो ये खूबसूरत गुंबद आपकी निगाहों के सामने है। साहिब गुंबद सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस खूबसूरत तहजीब की बुनियाद रखी है जो आज हमारे संविधान का हिस्सा है। इस मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले होने के बावजूद भी टकराव की सूरत पैदा ना हो, लोग आपस में न झगड़ें, लोगों की आपस में दुश्मनियाँ ना हों, नफ़रतें ना हों, अदावतें ना हों। इसके लिए गरीब नवाज़ ने एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी कि जिस समाज में सब लोग एक साथ मिलकर के एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करते हुए रह सकते हैं। और ये काम गरीब नवाज़ ने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि अगर आप रियासत मदीना को देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेट को देखेंगे, जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की जानिब हिजरत फरमाई थी, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना की तरफ इसीलिए थी कि रसूलुल्लाह ने एक स्टेट का, एक रियासत का क़याम वजूद में लाना था। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियासत को वजूद में लाते हैं जिसको मदीने की रियासत कहा जाता है, रियासत मदीना कहा जाता है। फिर रसूलुल्लाह ने एक ऐसा संविधान, दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया दुनिया को, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुनियादी उसूल इंसानियत के लिए जिनकी ज़रूरत है वो तमाम के तमाम तय फरमाए। यानी एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रसूलुल्लाह ने मदीने में रखी कि हर इंसान को राइट टू लाइफ है, यानी ज़िंदगी का हक़ है, हर इंसान को राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी बोलने की आज़ादी है, हर इंसान को खाने कमाने की आज़ादी है, पॉलिटिकल राइट्स अल्लाह के रसूल ने दिए, इकनॉमिकल राइट्स अल्लाह के रसूल ने दिए। और एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी जिसको लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहा जाता है, यानी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। उस तहजीबी विरासत को सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान में लेकर के पहुँचे। और इस मुल्क में गरीब नवाज़ ने उस तहजीब की बुनियाद रखी कि हमारे मज़हब भले ही अलग हों, हमारे इलाके भले ही अलग हों, हमारा रंग भले ही मुख्तलिफ हो, हमारी नस्ल भले ही मुख्तलिफ हो, हम भले ही मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले हों, लेकिन चूँकि हम एक इंसान हैं और इंसानी बुनियादों पर हमें एक ऐसे समाज की तामीर करनी चाहिए कि जिस समाज में सारे मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको रेस्पेक्ट दें, उनको इज़्ज़त दें और उनका एहतराम करें। और इसी वजह से गरीब नवाज़ की बारगाह में, भले ही गरीब नवाज़ इस्लाम के बड़े सूफ़ी हैं, गरीब नवाज़ अल्लाह के रसूल के जानशीन हैं हिंदुस्तान में, इसी तहजीबी रिवायत के अमीन है गरीब नवाज़। इस वजह से इस आंगन में कभी किसी का मज़हब नहीं पूछा जाता, कभी किसी का मसलक नहीं पूछा जाता। इसीलिए गरीब नवाज़ के आंगन में कभी किसी का अक़ीदा, नज़रिया और इलाका नहीं पूछा जाता। इसीलिए गरीब नवाज़ के आंगन में टीका, टोपी और पगड़ी, टाई और बुर्का साड़ी नहीं देखे जाते, क्योंकि गरीब नवाज़ उस रिवायत के जानशीन हैं कि जिस रिवायत में सबको कबूल किया जाता है, यानी जिस रिवायत में एक्सेप्टेंस है, जिस रिवायत में सबके साथ रह कर के जीना सिखाया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है, भले ही दूसरे मज़हब के मानने वाले हों, दूसरे इलाकों के रहने वाले हों, दूसरी ज़बानें बोलने वाले हों, लेकिन सूफिया ने एक कॉमन पॉइंट्स ऐसा बनाया था जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी थ्योरी सूफिया किराम के यहाँ फॉलो की जाती थी कि सूफिया सारे इंसानों से मोहब्बत करते थे। अगर कोई मुसलमान है तो इसलिए उससे प्यार करते थे कि वो मुसलमान भाई है, हमारे दीन का मानने वाला है, कलमे का शरीक है। और अगर कोई इंसान है तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उससे इसलिए मोहब्बत की क्योंकि वो भी आदम का बेटा है, अल्लाह का बंदा है, और वो भी जो है इंसानी और कॉमन वैल्यूज़ को बराबर जो है एंजॉय करने का हक़ रखता है। इसलिए गरीब नवाज़ ने कभी हैव और हैव नॉट का डिफरेंस नहीं किया, गरीब नवाज़ ने कभी भेदभाव नहीं किया, गरीब नवाज़ ने कभी अनटचेबिलिटी के सिस्टम
کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ غریب نواز نے مسلمان کو بھی اتنا چاہا کہ مسلمان بھی ان کی بارگاہ میں جھک کر کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے دل کے جذبات ان کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں، جو بات وہ کہیں نہیں کہہ سکتے سلطان الہند کو آ کر کے سارے قصے، ساری کہانیاں، سارے دکھ درد سناتے ہیں، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے دکھ درد کا مداوع اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ غریب نواز کا آنگن ہے۔ اس لیے غریب نواز مسلمان کو بھی اتنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان سے بے وفائی نہیں کرتا، اور غریب نواز نے غیر مسلموں کو بھی، ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اتنا شدت سے چاہا کہ وہ لوگ بھی ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی وجہ سے اگر 50% مسلمان غریب نواز کے آنگن میں حاضریاں دیتے ہیں تو آج کے اس نفرت کے واتاورن میں بھی 50% ہمارے نان مسلم بھائی ہیں جو خواجہ سے محبت رکھتے ہیں، خواجہ سے عقیدت رکھتے ہیں، خواجہ سے پیار کرتے ہیں، خواجہ کی درگاہ میں حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور یہ تصویروں کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ دراصل غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سوچ کا نقیب ہے کہ ہم نے جی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بانٹنا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو دور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے۔ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے بھئی، ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کا دین سب کا ہے، ہم رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رحمت للعالمین کو مانتے ہیں، ہم ایک ایسی کتاب کے حامل ہیں جس کتاب کو ہدی للناس کہا گیا، یعنی وہ سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا ایک دھارمک گرنتھ نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جس طرح سے غریب نواز نے سارے انسانوں تک اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنے منصوبے کے تحت اس قرآن مجید کا نور پھیلایا، ہمارے اوپر وہ ذمہ داری ہے کہ غریب نواز کا ماننے والا اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، غریب نواز سے عقیدت، محبت اور ان سے پیار کرتے ہیں، تو غریب نواز کے مشن کو اپنائیں، غریب نواز کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کو بھی اس طرح سے اپنائیں کہ ان کا جو مشن تھا اس ملک کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ پر بنا ہوا ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، اور ہم لگاتار کوششیں کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی جو سوچ ہے، بالخصوص سلسلہ چشتیہ کو جو اس ملک کے لیے پسند کیا گیا، اور اس ملک میں سلسلہ چشتیہ کا فیض جو بہایا گیا، اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچانے کی الگ الگ پلیٹ فارم سے کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس ملک کے لیے غریب نواز کو چنا ہے تو اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ حکمتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حکمتیں اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو یقیناً ہمارا رابطہ، ہمارا رشتہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے جنتی دروازہ ہے حضرت خواجہ کے آنگن میں، اور یہ اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی جو اکبری مسجد غریب نواز کے آنگن سے جڑی ہے، اس اکبری مسجد کے گیٹ پر یہ لکھا ہے، جب نمازی مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن کی یہ خوبصورت صبح آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، بڑا پیارا موسم ہے اور بڑا خوشنما موسم ہے، لوگ بہت زیادہ روحانیت محسوس کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا کیف و سرور ہے اس وقت۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ نیچر میں یہ بڑا کھنچاؤ رکھا ہے کہ جب ایسا کچھ موسم ہوتا ہے، ہلکی سی بارش کا موسم اور ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہیں تو فطری طور سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور اس پر غریب نواز کا آنگن اگر مل جائے تو جو ہے خوشیاں اور دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اگر غریب نواز کا گنبد دیکھنے کو مل جائے وہ بھی سامنے سے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان خوشیوں کو الفاظ میں نہیں قید کیا جا سکتا، ان خوشیوں کو، ان جذبات کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب میں وہ چیز محسوس کر رہا ہوں، شاید آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے ویڈیو کے مادھیم سے وہ جذبات محسوس نہ کر سکیں، لیکن دعا میں ضرور کروں گا کہ غریب نواز جلدی آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں، حاضری یہاں کی آپ کے لیے ہو جائے۔ آپ تمام جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ثناء الحق صاحب ہیں، خلیل شاہ قادری چشتی صاحب ہیں، اور جن لوگوں نے بھی مجھے سلام بولا، شیخ بلال صاحب ہیں، جی بھائی اللہ بھلا کرے آپ کا، غریب نواز آپ کی جو ہے دعائیں قبول کریں، ماں کے لیے دعا کریں۔ ثناء الحق صاحب بول رہے ہیں غریب نواز آپ کی والدہ کو جو بھی پریشانی ہے، تمام پریشانی اور تکلیفیں دور فرمائیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اس وقت ہم ہیں
اور باقی جو لوگ بھی ماں کے لیے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، غریب نواز سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں سرکار۔ اور جو لوگ بھی اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مچل رہے ہیں، سرکار سب کی حاضری کو قبول فرما لیں۔ جو لوگ بھی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سید محبوب چشتی صابری صاحب بھی کہہ رہے ہیں خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ بھائی اللہ فضل فرمائے میرے بھائی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت یہ سامنے جو ہے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا فرید کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، اور یہ بابا فرید کا چلہ ہے۔ یہ سامنے اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا چلہ ہے۔ اچھا، چلوں کو لے کر کے بڑا لوگوں میں مسکانسیپشن ہے کہ جی یہ چلے کیا ہوتے ہیں، یہ اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور لوگ بڑے بے تکے سوال کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ غار حرا کو نہیں دیکھتے۔ اگر آپ نے غار حرا کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید یہ چلوں کے بارے میں جو سوال آپ کے ذہن میں مچل رہے ہیں یا جو خرافات آپ کے دماغ میں اٹھ رہی ہے، اگر آپ نے غار حرا کو سمجھ لیا ہوتا کہ رسول اللہ غار حرا میں کیا کیا کرتے تھے، اگر آپ نے وہ سمجھ لیا ہوتا تو شاید ان بزرگوں کے چلوں پر آپ سوال کھڑے نہ کرتے، یہ بابا فرید کے چلے پر آپ سوال نہ کھڑے کرتے، یہ حضرت خواجہ قطب کے چلے پر آپ سوال نہ کھڑے کرتے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلے پر آپ سوال نہ کھڑے کرتے۔ یہ چلے وہ جگہ ہیں کہ جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں توجہ اللہ کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، بارگاہ رسالت میں قرب حاصل کرنے کے لیے، بھائی یہ چلے وہ جگہ ہیں کہ جہاں صوفی میڈیٹیشن کرتا ہے، جہاں صوفی توجہ اللہ کرتا ہے، جہاں صوفی تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اپنے مرشد کی ہدایت پر۔ دنیا کا کوئی صوفی ہو بغیر تدبر کیے، بغیر تفکر کیے، بغیر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھے، بغیر اللہ سے لو لگائے وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی جس بارگاہ سے قرب حاصل کرنا ہے اس بارگاہ سے تعلق بنائے بغیر کوئی کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اور اس تعلق بنانے کے لیے اگر خلوص نہ ہو، خالصیت نہ ہو تو وہ تعلق مضبوط تو نہیں ہوگا۔ تو وہ تعلق مضبوط ہو جائے، اس لیے صوفیہ کے یہاں چاہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہوں، انہوں نے حکم دیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ کچھ دنوں تک توجہ اللہ کے لیے ایک مقام کو اپنا جو ہے سب کچھ بنا لیں اور اسی مقام پر بیٹھیں۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد خواجہ معین الدین چشتی نے حکم دیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید کو چلہ کرنے کا حکم دیا حضرت بابا فرید کو، حضرت بابا فرید نے اپنے مرید کو چلہ کرنے کا حکم دیا حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی کو، محبوب الہی نے اپنے مرید چاہے وہ حضرت امیر خسرو ہوں یا پھر حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ہوں، حضرت خواجہ نصیر الدین نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ بھی چلہ کریں۔ پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مخدوم علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں تو مخدوم پاک کو بھی حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ وہ بھی چلہ کریں، یعنی خود حضرت کی خانقاہ میں علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مخدوم پاک کے لیے ایک ایسا حجرہ منتخب کیا تھا حضرت علاؤ الحق پنڈوی نے کہ جہاں بیٹھ کر کے حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، مجاہدات کیا کرتے تھے۔ تو یہ چلے وہ مقدس اور مبارک جگہ ہیں کہ جہاں بیٹھ کر کے صوفیہ نے ذکر و اذکار کیے ہیں، تلاوت قرآن مجید کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کیے ہیں۔ اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں صوفیہ نے سب سجدے کر دیے ہیں تو ان زمینوں کی تقدیر بدل کر کے رکھ دی صوفیہ کرام نے۔ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے تو ہماری پیشانیوں پر نشان تو آ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا سجدہ نہیں ہوتا کہ جس سے زمین کی تقدیر بدل جائے۔ بابا فرید نے جب چلہ کیا، بابا فرید نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے زمین کی تقدیر بدل کے رکھ دی، اور زمین نے پھر ان کے سجدوں کے نشان کو محفوظ کر لیا۔ غریب نواز نے جب چلہ کیا اور جب سجدے زمین پر کر دیے تو ان کے سجدوں کے نشانات آج زمین پر باقی ہیں۔ تو یہ چلے وہ مبارک جگہ ہیں کہ جہاں بیٹھ کر کے ان صوفیہ کرام نے اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ پر درود پاک پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر اس تلاوت کی، اس ذکر و اذکار کی، ان وظیفوں کی برکتیں ان جگہوں سے نمایاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تصوف کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر کے اس سلیبس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی ہم تو ٹوپیوں والے مسلمان ہیں، ہم تو داڑھیوں والے مسلمان ہیں، ہم تو کرتے پجامے والے مسلمان، دل والے مسلمان نہیں ہیں، جن کو اہل دل کہا جاتا ہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس وجہ سے
سے صوفیاء کرام کی روحانیت کے یہ واقعات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور جو سمجھ میں نہیں آتے وہی کرامتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام کی ان کہانیوں کو، ان قصوں کو، ان واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے دیے کو جلانا ہوگا، اپنے دل کے چراغ کو روشن کرنا ہوگا، اور یقین جانیے کہ جس دن دل کا چراغ روشن ہو گیا اس دن پراؤڈ فیل ہوگا، اس دن آپ خوشی محسوس کریں گے، اس دن آپ مچل جائیں گے کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے آپ پر کہ آپ کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنا کر رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، اور رسول اللہ کا غلام بنانے کے ساتھ ساتھ ان ولیوں کی محبت آپ کو عطا فرمائی ہے اور ان کے دامن سے وابستگی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں رکھی ہیں، کہ ایک سے ایک بڑی قدابر شخصیت دنیا کی کسی قوم کے پاس میں خواجہ معین الدین نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس بابا فرید نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس میں محبوب الہی سلطان المشائخ نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس حضرت بابا فرید نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نہیں ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اگر سرکار بغداد عطا فرمائے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند عطا فرمائے ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی عطا فرمائے ہیں، تو ہندوستان کے لیے خواجہ خواجگاں معین الحق کے والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنی بڑی نعمتیں نہیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہوتے ہوئے بھی ہم محروم ہیں اور آج ہم نفرتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس غریب نواز نے جس ملک میں محبت کا چراغ روشن کیا تھا اور جس زمانے میں غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، آج کی 10% نفرت بھی نہیں ہے اس زمانے کے تقابل میں اگر دیکھی جائے، لیکن پھر بھی غریب نواز نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں چراغ محبت روشن کیا کہ اس کی تصویریں آج بھی ان کے آنگن میں 800 سال بعد بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ زمین کے اندر رہنے والا ایک صوفی، زمین کے اندر رہنے والا مسلمان لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے کہ سارے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین بہوجن دلت پارسی ٹیکا ٹوپی پگڑی ٹائی برقع ساڑی سب جمع ہو کر کے خواجہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت خراج محبت پیش کر رہے ہیں۔ زمین کے اوپر چلنے والے مسلمانوں سے نفرت کیوں؟ کہیں تبریز انصاری، کہیں منہاج انصاری، کہیں پہلو خان اور کہیں افراز الاسلام، اس طرح کی گھٹنائیں دیش کے الگ الگ حصوں میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خواجہ کے مشن کو چھوڑا، شخصیت کو پکڑ لیا، لیکن خواجہ کی جو اسٹریٹجی تھی، خواجہ کی جو پلاننگ تھی، غریب نواز کا جو منصوبہ تھا، غریب نواز کی جو انسانیت کی بنیادوں پر پالیسی تھی، ہم نے کہیں نہ کہیں اس سے بغاوت کی، اور جب بغاوت کی تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے جگ ظاہر ہے۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اس پالیسی کو زندہ کرنا چاہتا ہے غریب نواز کی۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے پلیٹ فارم پر ہم غریب نواز کا پیغام محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اس ماحول میں نفرت کے اس واتاورن میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور آپ سب بھی اس کا حصہ ہو کر کے غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے لکھ کر کے بھیجیں، میں غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور پیش کروں گا۔ محمد عمر اشرفی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، محمد سکندر اشرفی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور جن کے گھروں میں جو بھی تکلیفیں ہیں غریب نواز سب کی تکلیفوں کو دور فرمائیں۔ اللہ کے مقرب بندے ہیں غریب نواز، آپ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں آپ سب کے حالات جانتے ہیں، آپ روشن ضمیر ہیں۔ جو لوگ بھی مصیبت میں ہیں سرکار کرم فرمائے۔ جو لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے ذمہ داروں میں، ممبران میں، اراکین میں، جو لوگ بھی بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، غریب نواز سب کی بیماریوں کو بارگاہ مولا میں رکھ کر کے ان کی شفا کی دعا کریں۔ عمر اشرفی صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام بھائی۔ ثناء الحق صاحب ماں کی دعا، بالکل بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کی ماں کو، اور ان کا سایہ آپ کے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ سید یوسف نقشبندی صاحب آمین۔ محمد صلاح الدین صاحب بہت شکریہ تمام لوگوں کا۔ اگر کوئی جلدی مجھے دعائیں لکھ کر کے بھیج دیں تاکہ میں غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ جو لوگ بھی دعائیں کرانا چاہتے ہیں جلدی مجھے لکھ کر کے بھیجیں۔ غریب نواز کی بارگاہ سے سیدھے ہم لائیو ہیں، بڑا خوبصورت موسم ہے۔ صلاح الدین صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام بھائی، بہت شکریہ آپ نے دیکھا۔ منشاد خان بلوچ صاحب بھی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ضرور بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی دعاؤں کو غریب نواز قبول فرمائیں۔
میں عاجز ہوں, میں نہیں جان سکتا کس کے دل میں کیا ہے, کس کی تکلیف کیا ہے, کس کی پریشانی کیا ہے, لیکن جس گنبد کو دیکھ کر کے آپ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ ہاتھ عطا فرمایا ہے کہ وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ ید بیضا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو جہاں سے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, محمد عمر اشرفی صاحب ہوں یا پھر سید یوسف نقشبندی صاحب ہوں, یا جو لوگ بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, یقین جانیے آپ کی جو بھی تمنائیں, آرزوئیں, دعائیں ہیں, غریب نواز ضرور ان کو سنیں گے. محمد صلاح الدین صاحب, جو لوگ بھی جہاں سے بھی دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, غریب نواز سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے, سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جو بچیاں رشتے سے رہ گئی ہیں, غریب نواز ان کے رشتے کا اچھا انتظام کریں. جن کے گھروں میں تکلیفیں ہیں, سب کی تکلیفیں دونوں, خصوصی طور سے غریب نواز اس وقت میں جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, آپ دعا کریں کہ امت مسلمہ کے حالات جو بدحالی کی طرف ہیں, حالات بھی سدھریں, اس ملک کے حالات سدھریں, ہمارا دیش ترقی کرے, ہمارا ملک ترقی کرے. میرے لیے, اولاد کے لیے دعا کریے بارگاہ خواجہ میں. یوسف نقشبندی صاحب ضرور بھائی, خدا سلامت رکھے آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کی بیوی کو, زوجہ حیات کو, تمام لوگ جو بھی جہاں سے بھی دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تمام لوگوں کی دعائیں پیش ہیں. غریب نواز سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ بھی بعد میں دعا کے لیے کہیں گے, میں انشاءاللہ کمنٹ باکس میں پڑھ کر کے ان تمام دعاؤں کو غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت یہ آپ سیدھی تصویریں غریب نواز کی بارگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.